अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ ककमोया का फाइनली एंड यानी लास्ट एपी पार्ट लास्ट। तो जल्दी से एपिसोड की तरफ भागते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहाँ हो तुम? फ़ोन कॉल पर वो जो दुल्हन बनी बुआ की गोद में लेटी साथ ही पास बैठी अम्मा जान से इस वक्त फ़नी वीडियोस देखने पर झिड़कियाँ खा रही थी। फौरन फनी रील्स ऑफ करे उठाकर साहिल की खफा जवाबदेही पर दोनों खुद की तरफ घूरती लेडीज को मस्कीनों की तरह देखने लगी। मैं अपने रूम में आज यहीं सो जाऊं साहिल। दोनों के लाख समझाने के बावजूद सजल की डिठाई और जिसके बारे मना किया वही करने पर हाजरा ने अपना सर थाम लिया, जबकि फूलों की बहार में धुत कमरे में फैली फसुखेजी साहिल को अगले ही पल चुभने लगी। व्हाट? अभी के अभी मेरे पास आओ वरना उठाने आ जाऊंगा, और ये लाड़ियां आज वहीं रख कर आना। साहिल ने रोब के संग हुक्म देते ही काल काटी। तनवीर, इसे कुछ अकल मत दो मेरी बहन, मेरा स्टैमिना नहीं इसको समझा सकूं। शब बखैर। हाजरा तो इस निकम्मी से नाउमीद हुए उठकर चली गई, जबकि बुआ की गोरियों पर भी सजल ने बस बतीसी की नुमाइश ही की। जाना पुत्र, वो इंतजार कर रहा होगा। बुआ ने लाड से एक आखिरी कोशिश की। नो बुआ प्लीज। सजल ने डुबडुबाई आंखों से मिन्नत की, जिस पर बुआ हफ्की से अपना घुटना छुड़वाती उठकर इशा अदा करने गईं। साहिल ने कुछ देर तो इंतजार किया, मगर जब सज्जल ना आई तो खुद ही इसे लेने कमरे में आया। बुआ नमाज नियत चुकी थी। तभी साहिल ने बस सज्जल के सर पर रुकते सिर्फ फोन झपट कर परे फेंक कर जैसे देखा वो खौफजदा होती से देखने लगी। मेरे साथ चल रही हो या नहीं? साहिल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नाराज नहीं पर संजीदा जरूर था, जो सजल को और घबराहट दे गया। साहिल, यहीं रहने दे, कहीं भाग नहीं रही, सच्ची नींद से बुरा हाल है, उठा भी नहीं जा रहा। साहिल से मजीद इस लड़की की ये जिद बर्दाश्त ना थी। तभी जाने लगा जब सजल ने उसका हाथ पकड़ा, जिस सबब वो बैठते ही सजल पर झुकाया। बुआ नमाज पढ़ने में मुकम्मल तौर पर मशगूल थी। मुझे आपके रूम से डर लग रहा है, असल बात यह है। वो उसकी सरगोशी पर दांत पीसता वापस उठने लगा, जब वो इस बार उसका गिरेबान पकड़ बैठी, जिस सबब वो बिल्कुल ही उसके चेहरे पर झुकाया। सजल, नहीं आना तो मत आओ, लेकिन दोबारा मुझे मत छोड़ना। सजल ने उसके उठकर कमरे से निकलने पर उसको देखते ही जब चेहरा सीधा किया तो जाए नमाज पर बैठी तनवीर बुआ की गोरी सजल का दम निकाल गई। आप क्यों घूर रही हैं यार? सजल डर कर उठ बैठी। अकल क्या गिट्टों में है तेरी? जा क्यों नहीं रही? बच्चा कितने प्यार से लेने आया था। सजल, खुदा के वास्ते पुत्र बड़ी हो जा, तेरी शादी हुई है सोने। साहिल को हर्ट कर रही है, तुझे उठाकर मुंह में थोड़ी डाल लेगा। वैसे साहिल जी करती थकती नहीं, और आज इस बच्चे का खास दिन यूं खराब कर रही है। बुआ के डांटने पर वो और उदास हुई और उठकर आती उनकी गोद में सर रखे लेट गई। बुआ को लाड आया। बुआ जानी, कुछ कुछ हो रहा है। जब आपकी शेरदिल अंकल से शादी हुई थी तो कुछ हुआ नहीं था? सजल के मासूमाना सवाल पर तनवीर बुआ को अपनी 2 माह की खूबसूरत शादी याद आई। शेरदिल महमद चौधरी के दाएं बाजू थे, और जिस कार एक्सीडेंट में वो चल बसे थे, इसे ड्राइव करने वाला शेरदिल ही था। औलाद ना होने के सबब तनवीर बुआ ने बकिया सारी उम्र इस शख्स के नाम पर लगा दी। हुआ था वही जो तुझे हो रहा है, पर मैं तो उनकी शादी के वक्त पसंद नहीं करती थी। जब तक इस बंदे से प्यार हुआ वो चला गया। बुआ के रोने पर वो उठ बैठी और उनको गले लगाया। ओ मेरी बुआ जानी, मत रोएं। जन्नत में वो आपको बहुत सारा मिलेंगे, बहुत सारी केसेस जो पेंडिंग हैं सारी करेंगे। बुआ इस जल्दी की बात पर रोते रोते हंस दी, उसका माथा चूमा। तुझे अल्लाह ने अपनी पसंदता की है, बहुत सारे प्यार का मौका भी दिया है पुत्र। जाकर लूट ले वो सारे सुख। साहिल की जान बसती है इस मिठे पटोले में। ये रात बहुत अहम होती है, कितनी सारी बातें होती हैं, कितना सारा सुख मिलता है। दिल को मजबूत करके साहिल के पास जा, वरना बता रही हूँ बुआ तेरी सारी रात रोती रहेंगी और चुप करवाती रहना तू। वो ये जालिम धमकी दिए सजल को दहला गई। नहीं नहीं, आप मत रोना, ओके जा रही हूँ। प्रॉमिस करें आप शेरदिल अंकल का बस प्यार याद करके मुस्कुराएंगी। मैं दुआ करूँगी ना बुआ, आपको वो बहुत सारा मिलेंगे। वो बच्चों की तरह वादा मांगती बुआ को भी मुस्कुराहट दे गई। वादा? चल जा मेरा पुत्र, से मना ले और अपना बना ले इस दीवाने को। डरने की ज़रूरत नहीं, जा शाबाश। सजल में काफ़ी हिम्मत बढ़ गई थी। तभी डरती डरती वो बुआ के कमरे से निकलकर दबे पैर साहिल के रूम की तरफ बढ़ी। पहले तो दरवाजे के पास रुककर उसका सांस बिखरा, पर फिर खुद को मजबूत करे डोर नाप घुमाकर अंदर झांकी तो साहिल को यूं ही बिना चेन सीने के बल मैट्रेस पर गिरा देखे पूरे कमरे में दाखिल हुई। पलट कर दरवाज़ा लॉक किया और अपना लहंगा संभालती साहिल के सर पर आ रुकी। मैं आ गई साहिल, डराना नहीं ना डांटना है। मैं ना बहुत सेंटी हो रही हूँ, मैं बहुत डर भी रही हूँ, पता नहीं ये क्या है।
وہ اس کے سرہانے بیٹھی بول تو گئی، پر ساحل کے نہ ہلنے پر چہرے کی گھبراہٹ میں مایوسی اور تکلیف گھلنے لگی۔ ساحل، آپ مجھ سے ناراض ہو کر سو گئے؟ آپ نے مجھے ایک کس بھی نہیں کی۔ وہ ساتھی ہچکیوں سے رو پڑی، جبکہ ساحل نے بند آنکھیں کھولیں۔ جناب، چہرہ تکیے میں آدھا دیے لیٹے تھے۔ کوئی کس نہیں ملے گی تمہیں، جا کر بوا کی گود میں ہی سو جاؤ واپس۔ خبردار اگر تم نے مجھے ڈسٹرب کیا۔ ساحل کے غرانے پر وہ بے یقینی سے اس کی پشت گھورنے لگی۔ وہ ایسا تو ساری زندگی نہیں بولا تھا، میں سچی چلی جاؤں؟ اسی بے یقینی کے سنگ بیگی آنکھیں رگڑے بولی۔ ساحل نے ابھی خود کو پگھلنے نہ دیا۔ یس، گیٹ آؤٹ۔ ساحل کے سرد حکم پر وہ فوری اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ اتار کر زمین پر گرایا۔ میں چھت سے کودنے جا رہی ہوں۔ لمحے میں کرنٹ کھائے انسان کی طرح وہ لاش کی طرح پڑا۔ ساحل پلٹ کر گورا، جہاں وہ آنسو پہنچتے دروازے کی طرف بڑھی ہی جب وہ اٹھ کر دوڑتا اس کی کلائی پکڑ کر واپس کھینچ گیا۔ کیا بکواس کی ہے؟ ساحل کی غسیل آنکھوں سے وہ ڈرنے کے بجائے دکھی ہوئی۔ گیٹ آؤٹ کیوں کہا؟ پلکیں دفتن بھی کی۔ ساحل بھی غصے سے نکلے دکھی ہوا۔ تم نے ہرٹ کیا ہے مجھے۔ ساحل نے نظریں پھیری۔ بدلہ لے کر حساب پورا ہوا، پلیز مان جائیں۔ وہ لاڈ سے بولی، نہیں مانوں گا، تم بہت بری ہو، تمہیں میری فیلنگز کا کوئی احساس نہیں۔ چینج کر کے آؤ اور سو جاؤ۔ ساحل کی ناراضگی سجل سے سہی نہ گئی۔ آپ کو منانے کے لیے کیا کروں؟ میں واقعی ڈر گئی تھی نا۔ آپ لڑکیوں کی فیلنگ نہیں سمجھ سکتے ساحل، یہ بہت خوفناک ٹائم ہے۔ وہ سمجھانے کے جتن کرے ہلکان ہو گئی۔ ساحل کا موڈ اب بھی سخت برا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر ہٹا گیا اور رخ بھی موڑ لیا۔ ساحل، مجھ سے منہ مت پھیریں۔ وہ کب سے آ کر اس کے ساتھ جا لپٹی، ہاتھ بھی ساحل کے سینے پر جما کر اسے حصار لیا۔ ہمارے بیچ جو مکمل ہو گیا تھا وہ پھر مسنگ ہے۔ یو آر ناٹ مائی ٹائپ آف سجل، سو پلیز لیو می۔ ساحل نے اس کے ہاتھ کھولے، پر وہ اس بار اس کی راہ میں آئی۔ آئی ایم ٹوٹلی یور ٹائپ آف سجل۔ میں ڈر رہی تھی کہیں آپ کی محبت کا سوچتے ہی میں بے وقت بہک نہ جاؤں، آپ سے لاڈ کی جگہ پیار کی ڈیمانڈ نہ کر بیٹھوں، آپ کے سامنے شرمانا بھول نہ جاؤں، کیا عزت رہ جاتی میری۔ آپ کہتے ہاں، شرمیلی سے ایک دم رنگیلی بن گئی یہ لڑکی، توبہ توبہ کرتے۔ اف، میں شرم سے زمین میں گڑ جاتی۔ ساحل کے چہرے پر یکدم ہی حیرت اور بے خودی کے بادل چھا گئے۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا ابھی اس سے بہت کچھ سننے کی امید کر رہا تھا۔ سجل، تم میرا دل رکھ رہی ہو نا؟ وہ اب بھی ہرٹ لگا، تبھی تو سجل کو مزید یقین دلانا ضروری لگا۔ دل کیسے رکھتے ہیں، مجھ نکمی کو کہاں آتا ہے؟ مجھے تو آپ کے سوا کچھ دن سے سب دکھائی دینا ہی بند ہوا پڑا ہے۔ 3 دن جب آپ نہیں تھے یہاں تو جیسی تکلیف ہوئی ایسی آج تک آپ کے مہینوں گھر سے باہر رہنے پر بھی نہیں ہوئی ساحل۔ مجھے کریونگ ہو رہی تھی آپ کی، جیسے یکدم سے آپ میرا گلاب جامن بن گئے ہوں۔ اس لیے اب خبردار، ایک دن کے لیے بھی آپ مجھے کہیں اکیلا چھوڑ کر گئے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور آپ کے سارے کام خود کروں گی، آئی پرومس۔ آپ کو برش تک کروا دوں گی، سچی۔ دنیا کا خوبصورت اظہار ملا تھا ساحل شمشیر کو، دل و جان اس وقت صدمے میں تھے۔ برش تک خود کرواؤ گی؟ ساحل کے بہکے مسرور سوال پر وہ فوراً بچوں کی طرح سر ہلا گئی۔ ساحل نے اس کے ہونٹوں کی اور سے رکھتے اپنی شدت پسندی کے سنگ نظر اتارنے کا فریضہ مکمل نبھا کر سجل کی روح تک لرزا دی۔ تم بس اتنے پاس آ جانا، میرے انگ انگ تک تر و تازگی اتر جائے گی۔ میں تمہیں خود سے دور رکھنے کا اب تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ شرماؤ مت میری جان۔ وہ اس کے صدمے کی پرواہ کیے بنا خوشی اور محبت کی انتہا لیے بولا، پر سجل کے جسم میں حرکت کرتا لہو ابھی کچھ تھما تھا۔ ساحل، وہ اس کے نام کو جیسے پکاری، ساحل کی دنیا ہل گئی۔ کیا ہوا میری دشمن جاں؟ وہ اس کے روپ اور رعنائی سے یکدم نکلتا ہوش میں آیا۔ میں شرماتی ہوئی اچھی نہیں لگتی کیا؟ سجل کی معصومیت پیک پر تھی۔ ایسا کس جاہل مطلق اور گدھے نے کہا؟ سجل اس کے بڑبڑانے پر ہنسی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ میرے حسن میں کھوئے تھے، اتنا پیارا گدھا اسے دل و جان سے قبول تھا، اور تم نہیں کوئی نہ میرے حسن میں، تبھی مجھے اول فول بولنے دیا۔ جاؤ، ناراض ہوں۔ وہ پھر سے اس کی خوشبو میں سانس بھرتا قریب ہوتے واپس آئی برو چکا کر گورا۔ ساحل، یہ لڑکی نام پکار کر آج دم نکالنے کے در پر تھی، اب کیا ہو گیا؟ کیوں ڈسٹرب کر رہی ہو؟ ملنے دو مجھے میری دلہن سے، کیا ہوا؟ ساحل کا تپا انداز دگنا جان لیوا ہوا۔ ہاں کاکا۔ وہ شرماتی ہنسی تو ساحل کا بھی کہا کمرے میں گونجا۔ فکر مت کرو، اب ضرور ہو جائے گا، دلہن والا ہو گیا ہوں نا، کاکے والا بھی جلد۔ ساحل کی بے باک سرگوشی سجل کو اس کے سینے لگنے پر مجبور کر گئی، اور پھر جب دھڑکنیں توازن پکڑ گئیں تو فوراً سے روبرو ہوئی۔ آئی لو یو سو مچ۔ ساحل نے پیار سے اس کی دونوں گال چومتے اس کا اظہار وصول کیا۔
آئی لو یو ٹو کہوں گا پہلے میرے لیے پوزیسو ہو جاؤ بہت ساری. وہ ایسی خواہش امید نہیں کر رہی تھی. ہو گئی. میرے بنا سانس بھی لی تو آپ کی سانسیں گھونٹ دوں گی. سجل کا ڈر زائل ہوتے مقابل کو رنگیلی وائبس دے گیا. کیسے گھونٹوں گی تلمی؟ ساحل نے اکسایا. ویسے ہی جیسے آپ سوچ رہے ہیں. ہینڈل کر لیجیے گا. سجل نے نچلا لپ دانتوں میں دیتے نظریں جھکائیں کہ ان جھکی پلکوں کے ساتھ تعمر کے لیے ساحل شمشیر کا دل بھی جھک گیا. خوبصورت سی رات گزری اور حسین طرز کا دن نکل آیا. گڈ مارننگ مائی لو. آئینے میں جانگتی خود کو فرصت سے نظر لگاتی ابیر کو آہون نے ذرا اس ظلم سے روکتے اپنی جانب پلٹایا جو گلابی رنگ کے چوڑے میں ویسی ہی دمک رہی تھی. آہون جبرائیل وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک پینٹ میں اثر و بکھرے خلیے کے سنگ محترمہ پر سحر کی طرح حاوی ہونے کو تیار لگ رہا تھا. اوہ سوری مجھے شرمانا تھا. وہ اسے دیکھتی نظریں جھکائے مسکرائی تو آہون نے جھک کر اس کا ماتھا چومتے اپنے سینے میں بسایا. میرے سامنے ضرورت نہیں. میرے سامنے تم انہی رنگوں میں سجتی ہو جو در حقیقت تمہارے ہیں ابیر. یہ میری زندگی کا صحیح معنوں میں ٹرننگ پوائنٹ تھا. اعتراف محبت کی آج بھی منفرد نوعیت پائے وہ مسرور ہوئی. اور آپ کا میرے اتنے قریب آ جانا میرے جذبات کا بوائلنگ پوائنٹ ہے. آہون جس کی ساری توجہ پہلے ہی ابیر پر تھی اب تو ہٹنے اور سرکنے میں تعمر کے لیے ممنوع ہوئی. آئی نو کافی ہارٹ ہیز بن ملا ہے تمہیں ابیر. اس کا یہ مطلب نہیں تم ایسے جملے کہہ کر مجھے کہیں بھی بلش کروا دو گی. موصوف کی تراہٹ اس حسن و ادا کی ملکہ کو نثار کر گئی. کولڈ ابیر کو چھیڑنے کی سزا ہے یہ. ساری امت بھگتنی پڑے گی آہون جبرائیل آپ کو. آئی لو یو. راج و ادھورا اظہار کیا گیا اسے اب پورے حق سے پورا کیا گیا. اور پھر آہون نے اسے منہ دکھائی میں عمر بھر کی محبت بخشی تھی. یہ نکتہ تھا ایک جیسے دو لوگوں کے آ ملنے اور ہمیشہ کے لیے ساتھ ہونے کا. فائنلی ساحل اور آہون کے ولیمے پر ہزر حقان کے سوئے ارمان جاگے اور اس کی کپ کیک رخصت ہو کر اس کے حوالے کر دی گئی. مناحل کے لیے ہزر کے علاوہ جیسے اچانک سب غیر اہم ہو گیا. وہ سارا رستہ ہزر کے ہاتھ دبانے پر اپنے مقدر پر رش کرتی رہی. ڈرائیور اور حقان صاحب آگے براجمان تھے تبھی وہ بس ہاتھ ہی پکڑ سکا تھا ورنہ اس قدر خوش تھا کہ مناحل کو یہی حقائق دل اور بے صبری وجود کے نظارے دکھانے لگتا. وہ بھی جیسے بابا جان کو اپنا باڈی گارڈ مانے تب تو پر اعتماد تھی پر جیسے جیسے اس کی موجودگی سے گھر بنا مکان قریب آ رہا تھا اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تھم رہی تھیں. حقان صاحب نے سارے ارمان پورے کیے ساری رسمیں ادا کی اور مناحل کو منہ دکھائی میں کوکنگ اکیڈمی کا ایڈمیشن فارم دیے واقعی اپنی پکی بیٹی بنا لیا. مسلسل باپ بیٹی کے لاڈ برداشت کرتے ہزر پچھلے آدھے گھنٹے سے چینل بدل بدل کر بھی تھک گیا تھا پر ذرا جو مناحل یا حقان صاحب کو اس پر ترس آیا ہو. مناحل بھی ہزر کو بولے مزے سے اپنی کوکنگ کلاسز کے بارے بابا سے جان رہی تھی اور وہ اسے تمام ڈیٹیل سمجھا رہے تھے کہ اور اکیڈمی کے رولز بھی. ہزر نے جان بوجھ کر اکھڑی سی سانس بھرے. ریموٹ جب سائڈ ٹیبل پر مارا تو دونوں ہی لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے ہزر کو دیکھنے لگے. پاپس اب بھول رہے ہیں یار یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میری بھی کچھ بن کر آئی ہے. ہیزر کی جنجلاہٹ پر حقان صاحب اداس سے نظریں پھیر گئے جبکہ مناحل نے بھی فوراً مسکراہٹ چھپائی. کم ود می ہیزر الیگزا لوز یو. بیچارہ پہلے ہی تپا تھا اوپر سے یہ کمینہ اسپیکر بھی دل پر نمک چھڑک گیا. حقان اور مناحل دونوں ہی ہنسے تو ہیزر نے قریب آ کر دونوں کے سر پر رکتے لیپ ٹاپ چھین کر سائڈ میز پر رکھا. جا الیگزا کے ساتھ کر رومانس. میری بچی کو خبردار تو نے زد و کوب کیا. آجا پتر میں تجھے مزے کی گڑ والی چائے بنا کر پلاتا ہوں پھر ہم مزے کی فنی مووی دیکھتے ہیں. بابا تو قبضہ مافیا بنے تھے جبکہ ہیزر کی برداشت دم توڑنے پر آ چکی تھی. مناحل نے فوری بابا کے ساتھ قدم بڑھانے چاہے جب ہیزر نے اس کی کمر میں بازو لپیٹ کر منہ پر بھی ہاتھ رکھ کر روکا. حقان صاحب کچن میں چلے گئے. ہیزر سانس بند کرنے لگے ہیں. مناحل نے بڑی مشکل سے اس کی گرفت سے نکلتے پھولی سانس سمیت شکوہ کیا. اور تم جو ساری بابا کی بیٹی بنی ہو خبردار کوئی مووی نہیں دیکھو گی ان کے ساتھ. چلو میرے ساتھ. ہزر کی شدت پسندی اور ناراضگی پر مناحل نے اس کے کھینچ کر لے جانے پر مزاحمت کی تو وہ رک گیا پر ہرٹ ہوا تھا یہ صاف واضح تھا. نو بابا کے ساتھ مووی دیکھوں گی آپ بھی جوائن کر لینا. مناحل نے ضد سے جواب دیتے رحم سا کھاتے اختتام تک لاڈ سے خواہش کی. ٹھیک ہے تم دیکھو میں جا رہا ہوں. ہزر نے ناراضگی کے سنگ اسے پکڑ کر پرے دھکیلا تو مناحل فوری راہ میں بازو کھولے آن جمی. چینج وہ پہلے ہی کر کے ہزر کا کافی دل دکھا چکی تھی. کہاں جا رہے ہیں؟ مناحل کی آنکھوں میں نمی چھلکی. تمہیں احساس نہیں ہے کہ میں کتنا ہرٹ ہوا ہوں تمہارے چینج کرنے سے اور اب بھی تم کب سے بابا کی بیٹی بنی ہو. میں کون ہوں مناحل؟
کیا اہمیت ہے میری؟ میری کسی فیلنگ کا احساس ہے تمہیں؟ نہیں ہے تو میں کیوں مرا جا رہا ہوں تمہارے لیے؟ تم بیٹی کے فرض نبھاؤ اچھے سے، مجھے باڑ میں بھیجو۔ مناہل اس کی غصہ کرنے پر سے روکتی رہی پر وہ اسے پرے دھکیلتا زینے چڑھے اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ جبکہ مناہل کے مرجھائے چہرے کو دیکھے حقان صاحب نے عقب میں رکتے پکارا۔ وہ پلٹی تو اس کی آنکھوں میں ہزر کو ہرٹ کرنے پر نمی اتری تھی۔ ہمارا مذاق مہنگا نہ پڑ جائے، اس لیے جاؤ میرا بچہ، مووی ہم کل دیکھ لیں گے، زیادہ تنگ نہیں کرتے، چائے میں بھجواتا ہوں دونوں کے لیے، جاؤ پریشان نہیں ہو۔ بابا کی اجازت ملنے کی دیر تھی کہ وہ مشکور ہوتی فوراً سے سیڑھیاں چڑھی، جس پر حقان صاحب شرارت برا ہنس دیے۔ اب جا کر بچے سے ہفکی ڈلی اور دل دونوں کے بیچ کی خوبصورت کشش پر قربان ہو گیا۔ مناہل نے فوراً سے کمرے میں داخل ہوتے ہزر کو تلاشا پر وہ چینج کرے چینجنگ روم سے باہر نکلتا پہلی بار مناہل کو اپنے کمرے میں دیکھے تھما، پر پھر خود کو ناراض دکھاتے فون اٹھا کر جانے لگا۔ جب وہ اس کی بازو پکڑے ایک ہی جھٹکے سے میٹرس پر گرا گئی اور اس سے پہلے وہ سنبھلتا وہ اس کے پاس بیٹھتے ہی ہزر کے چہرے پر جھک آئی۔ وہ اب بھی سخت ناراض تھا، تبھی آنکھیں پھیر لی۔ تمہاری کوئی کوشش اب مجھے منا نہیں سکتی، سمجھی تم؟ ہزر نے حتمی طور پر فیصلہ سنا کر اٹھنا چاہا پر وہ اسے پکڑ کر واپس گرا گئی۔ مجھے آپ کی فیلنگز کو اگنور اور ہرٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ہزر، ہم آپ کو بس تنگ کر رہے تھے، اور سچ پوچھیں تو بابا نے جب یہ پلان بنایا تو مجھے بھی تھوڑی تسلی ملی کہ چلو تھوڑا وقت مل جائے گا۔ مناہل کی بھیگی سے سرگوشیاں اتنے پاس سے سنتا وہ بھلے اول لمحے ہی قائل ہو گیا ہو، پر دل اب بھی ضد پر اڑا تھا کہ یہ لڑکی اسے منانے کے لیے جان لگا دے۔ کیا کرنا تھا تمہیں وقت؟ ہزر کے سنجیدہ اور ڈانٹ جیسے سوال پر وہ روحانسی ہوئی، خود کو بتانے کے لیے کہ میں آپ کی ہو گئی۔ آنسوؤں کا گولا سا حلق سے نکلے، وہ نظریں چرا سی گئی۔ میں نہیں مانوں گا۔ وہ ہر درمی سے نظریں پھیر کر ایک ہی جھٹکے سے مناہل کو دبوچ کر اپنے اوپر سے رول کرتا میٹرس کی دوسری جانب پھینکتا ہوا اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر واپس بھاگی اور دروازے کے ساتھ جا لگی۔ ہزر نے آئیبرو چکاتے مناہل کو دیکھا جو بس رو دینے کو تھی۔ کان پکڑ کر سوری۔ مناہل نے فوراً سے کان پکڑے، جس پر ہزر نے فوراً سے اس کے ہاتھوں سے اس کے کان چھڑوائے اور کھینچ کر اپنی گردن کی طرف باندھتے خود اس کو کمر میں ہاتھ لپیٹ کر قابو کیا۔ مان گئے آپ؟ وہ خوشی اور ڈر کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھی۔ اگر تم نے کسی کے لیے بھی مجھے ذرا سا دوبارہ اگنور کیا، میں ہمیشہ کے لیے تم سے دور چلا جاؤں گا، سن رہی ہو؟ اس کی اب تک برہمی سے سمجھانے پر روحانسی ہوئی، جو اس سے بس ایک ہاں چاہتا تھا۔ ہمیشہ دور جانے کی دھمکی دیں گے کیا؟ سہ نہیں سکتی ہزر، وہ سسک اٹھی، اس کا دل کٹ گیا تھا۔ شش، روئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسے بازوؤں میں ٹائٹ جکڑتا تنبیہی گورا کہ رونا تو دور، وہ سانس بھی روک گئی۔ تو دور جانے کی دھمکی کیوں دی مجھے؟ ابھی تو پاس آئی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح شکایت کرے ہزر کے روٹھے دل کو منا گئی۔ کب آئی ہو پاس؟ یہاں دل سے لگو پاس آ کر۔ مجھے تمہارا اگنور کرنا برداشت نہیں ہے۔ وہ اس پھدکتی لڑکی کو واپس اپنی طرف کھینچ گیا۔ آپ اب بھی نہیں سمجھے کہ یہ اگنور کرنا نہیں تھا ہزر؟ وہ اپنی جانب جمی ہزر کی والہانہ نظروں سے گھبرائی سی منمنائی۔ پھر یہ کیا تھا میری جان؟ وہ دیوانگی میں ڈوبا بولا۔ مناہل کا دل اس کے اختیار سے نکلنے لگا۔ اتنے قریب لا کر جان کہیں گے پھر اگلوا لیں اب خود ہی۔ وہ اتنی دلکشی اور مقابل کی دسترس کے سکھ کی زیادتی پر ہلکان ہو گئی۔ وہ تم برداشت نہیں کر سکتی کب کے، کیونکہ آج میرے بہکنے پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ وہ اسے چھیڑتا ہوا آنکھ دبا گیا۔ روحانسی ہوئی۔ ہزر، مناہل کی لاڈ بری پکار نے ہزر کو سنجیدگی اور بے خودی کی جانب دھکیلا۔ جی کراں تم نے چینج بھی کر لیا مناہل، میں اس دکھ سے کیسے نکلوں؟ وہ اس کی جان نچھاور لب و لہجے کے ساتھ ہی کیے شکوے پر چہرہ اس کے چہرے سے ذرا دور کرے معصومیت سے دیکھنے لگی۔ ہزر، وہ چپ رہا تھا نا، یہ بھی تو پیارا ہے، دیکھے کتنا فینسی بنا ہے، دلہن نہیں لگ رہی کیا؟ وہ اپنی لک کے لیے پریشان تھی، پر ہزر تو اسے دلہن کی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ جاؤ یار، موڈ کا ستیہ ناش کر کے معصوم بن رہی ہو۔ وہ یکدم ہی اس سے دور ہوا اور پلٹا۔ تبھی مناہل نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی پشت کوری اور بھاگ کر چینجنگ روم گھسی۔ ہزر نے حیرت سے گردن گھمائی۔ 5 منٹ تک وہ واپس دلہن بنی کمرے میں آئی تو ہزر نے اسے دیکھتے ہی ہنس کر اس کے بکھرے کاجل کو دیکھا، جو مس دلہن کو چڑیل بنا رہا تھا۔ یہ میڈم اندر دلہن بننے کے ساتھ روک کر اپنا میک اپ بھی خراب کرائی تھی۔ اب ٹھیک ہے، بن گئی دلہن۔ وہ روئی روئی ہزر کے پاس آنے پر بولی اور دوبارہ سے دلہن بن کر جو تھکن ہوئی اس کا رنگ بھی خفا جتاتے جملے سے چھلکا۔ دلہن کم چڑیل زیادہ لگ رہی ہو، اوپر کاجل کی بہی ندی بھی صاف کرنی تھی نا۔ ہزر نے اس کی بیگی پلکیں تکتے نروٹھے پن سے کہا ہی
کہ مناہل نے زور سے اس کے سینے پہ پنچ مارے، سوں کرے، ناک بھی رگڑی۔ اب ہے ہی نہ شکرے، میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ روتی ہوئی واپس جا کر صوفے پر تھپ سے گری۔ ہجر نے اس کی طرف بڑھ کر واپس اس کے قدموں میں بیٹھے جب مہندی سے سجے ہاتھ پکڑ کر چومے تو وہ مضطرب ہوئی۔ نا شکرا نہیں ہوں، جب سے تم ملی ہو اللہ کے آگے شکر کے کئی سجدے کر چکا ہوں۔ میں کپ کیک جسے دعا تک کا سلیقہ نہیں آتا تھا، اور تم کہہ رہی ہو نا شکرا ہوں۔ میں پیار کرتا ہوں تم سے بہت زیادہ۔ میں تم پر پہلی نظر میں ہی مر مٹا تھا، پھر مجھے لگا شاید تم بھی چاہتی ہو۔ خوش فہمی کہہ لو یا غلط فہمی، دل اپنی تم سے اہمیت جاننے پر مچلنے لگا۔ تم پیار نہیں کرتی مجھ سے، بتاؤ مجھے۔ مناہل نے اس کے تمام الفاظ سننے کے بعد اس کے سوال پر اپنے ہاتھ چھڑواتے ہجر کے رخساروں سے اپنی مرمری ہتھیلیوں کو جوڑا۔ اس شخص کی دھڑکن تھمی تھی، ایسے ہی کوئی کسی کے ہمیشہ پاس تھوڑی آ جاتا ہے، میں تو کم از کم نہیں آ سکتی۔ اس کے ہاتھوں کو جکڑتا اٹھ کر پہلو میں بیٹھا تو مناہل کی گلاب ہوتی صورت پر قربت کے سبب گھبراہٹ چھائی۔ میں تھوڑا سینٹی ہو رہا ہوں، اس لیے مجھے صاف صاف بتاؤ، پہیلیاں سمجھ نہیں آئیں گی۔ مناہل نے اس کی جان لیوا تقاضے پر لہجہ بھر نظریں جھکائیں۔ مجھے دیکھو، خبردار تم نے آنکھیں چرائیں۔ ہجر کے جنونی ہونے پر وہ پریشان ہوئی کیونکہ وہ ہرٹ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اب بہت پسند ہے، میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ رہ کر آپ کو الٹے سیدھے کھانے کھلانا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو پوری لائف کہیں جانے دینا نہیں چاہتی۔ اور ایک اور بات، مجھے آپ کی کپ کیک ہونے پر بہت زیادہ خوشی ہے، مجھے آپ سے تھوڑا پیار بھی ہے۔ اس وقت وہ ایک بچی کی طرح فر کسی مرد کی پلوں میں جان لے بیٹھنے کے جرم کی مرتکب تھی۔ ہجر نے اس کے اظہار پر فدا سی نظر اس سہمی چڑیا پر ڈالی جو معصومیت کا جہاں بن کر بھی ہجر کو کہیں کا نہ چھوڑ رہی تھی۔ لیکن مجھے تم سے تھوڑا نہیں بہت پیار ہے مناہل۔ اس کے قریب سرک کر بیٹھی مسکرائی کیونکہ اس اظہار کے لیے وہ شدت سے منتظر تھی۔ مجھے بھی ہو جائے گا، پرومس، ہر لمحہ بڑھ رہا ہے۔ وہ اب بھی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی جب جذبات کی شدت نے ہجر کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا۔ میری جان، تم اتنی میٹھی تھی تبھی کپ کیک بنی ہو میری، اب مجھے مت روکنا۔ ہجر کے ارادوں پر اس سے پہلے چیخ دی۔ ہجر نے اس کی آواز کو بہت چاہت سے اس کے ہونٹوں میں دبا دیتے اپنے سینے سے لگایا، جبکہ بازوؤں اور ہونٹوں کی حقدار گرفت پر جلد ہی مناہل نے مزاحمت ترک کرتے ہجر کو اس کی مٹھاس وصولنے کی پوری اجازت دے دی۔ بہت بے رحم نہ تھا، تبھی جلد ہی حق کا سلسلہ منقطع کرے مناہل سے دور ہوا۔ میں دوبارہ کبھی نہیں روکوں گی، آپ مجھے دور جانے کی دھمکی نہیں دینا ہجر، پرومس کریں۔ وہ بس کچھ لمحے بعد ہی بکھرتی سانسوں کو سمیٹنے کی پرواہ چھوڑے ہجر سے وعدہ مانگنے لگی۔ کون دور ہوگا اب اس مٹھاس کی جہاں سے؟ آئی لو یو مناہل، فائنلی وہ لکی انسان میں ہی ہوں جسے تم جیسا خزانہ ملا۔ تم بہت پیاری ہو، تمہاری باتیں، تمہارا لاڈ سے روٹھنا اور اب تمہارا مجھے دیکھنا، او مائی گاڈ، جسٹ لائک ہیون۔ مناہل کی پلکیں کچھ دیر پہلے کی قربت پر شرم سے بوجھل ہوئیں تو وہ اس کی شرما کر سینے میں چھپنے پر رہا سہا بھی زیر ہو گیا۔ ہجر، آئی لو یو ٹو۔ مناہل کی سسکی بری سرگوشی نے اس شخص کے دل میں جشن برپا کیا تھا۔ بس کرو یار، جان لینی ہے کیا؟ ادھر دیکھو۔ ہجر کا بے تابی سے روبرو کرنا مناہل کو خوفزدہ کر گیا۔ آپ بھی بہت پیارے ہیں۔ مناہل کا لاڈ بڑا جملہ جناب کو کھلا کر رکھ گیا۔ لیکن تم نہیں لگ رہی، جاؤ چینج کر لو پلیز، یہ چڑیل ورژن ہٹا کر آؤ تاکہ میں دل بھر کر تم سے لاڈ اور پیار کروں۔ وہ کیا ہے کہ کافی حسن پرست ہوں، ایک جلاری آنکھیں چوم نہیں سکتا۔ ہجر کے منہ بسوڑنے پر اب کی بار مکہ ٹھیک دل پر ذرا زور سے پڑا۔ میں بھی آپ کی کالی بیڑ والی کانٹے دار چکس پر کوئی کس نہیں کروں گی، ہاں۔ مناہل نے ادا سے ہری جھنڈی دکھائی تو ہجر ہنسا جس سبب وہ رک کر گوری۔ چاہیے بھی کسے تمہاری یہ سڑی نوازش، میری باری ہے آج سے، تم بس سہ کر دکھا دینا میرا پیار۔ ہجر نے بھی پنجے لڑائے۔ ڈرتی نہیں ہوں آپ سے ہجر، وہ کہہ کر تو بڑے اعتماد سے گئی، پر واپسی تک سارا اعتماد گاس چڑھنے نکل گیا۔ ڈریں گے تو آج تمہارے اچھے بھی کپ کیک۔ روم میں انٹر ہوتے اس پر ایک زخمی شیر جپٹ گیا تھا اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ملن کی رات کٹی اور فائنلی وہ دو بھی ایک ہوئے۔ ہجر اور مناہل کے ولیمے پر سب ہی مدعو تھے، سب کی خوشیاں سانجھی تھیں۔ 2 دن بعد ساحل اور سجل بھی اپنے نئے گھر روانہ ہو گئے۔ ہجر اور مناہل نے ایک ساتھ میٹھی سی زندگی شروع کر لی جس میں ان کو دعائیں دینے والے دو بابا تھے۔ مناہل کا جہاں بہت بڑی کوکنگ اکیڈمی میں ایڈمیشن ہوا، وہیں ہجر نے بھی اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ بابا کے دونوں بزنس میں مدد کرنے کا فیصلہ کرے فائنلی خود پر سے ڈیٹ اور نکمے کا لیبل ہٹا دیا، اور اب ویٹ تھا وہ آفت کا پرکالا کب ابا جان سے اپنے بچوں کے ڈائپر بدلواتا۔
سجل اور ساحل اپنی اپنی پڑھائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر اپنی خوبصورت کھٹی میٹھی زندگی کا آغاز کر چکے تھے، جبکہ احمد نگر کی شیرنی اب بھی ویسی ہی تھی، اپنے کام کو لے کر سخت مزاج سی، اب مسکرانے لگی تھی۔ آہون کی محبت اور اپنی زندگی سے ملتا اطمینان، پھر اس کے اور آہون کے الگ خوبصورت گھر کی تعمیر کا آغاز، زندگی میں چلے آتے ڈیر و جذبات، سب ہی حسین ہو گیا۔ دی اینڈ۔ جی میرے پیارے ریڈرز، کیسی لگی آخری قسط اور اوور آل پورا ناول؟ کھٹی میٹھی کچھ روایتی سے ہٹ کر لائٹ سی سٹوری تھی، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ لمبا سا تبصرہ کریں آج، پارس انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کسی دن بھی شروع ہو جائے گا، سب چینل سبسکرائب کریں اور بھاگنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم بہت جلد ملتے ہیں پارس ول فلاورز مین کے ساتھ، جو آپ کو آپ کی دھڑکنیں بڑھانے والا ہے اور پہلی قسط سے ہی آپ کو باندھ لے گا۔ تو ملتے ہیں پھر ہم پارس میں، تو اچھا سا ریویو دیجیے گا، اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لے، تاکہ پارس پڑھنے میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ حافظ۔